अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और आईनी तारीख का एक बहुत अहम दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से जिस केस की समाअत मुकम्मल की और अपने फैसले को महफूज रखा, और फैसला चूंकि कल ट्यूसडे के दिन सुनाया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख का अहम तरीन फैसला होगा। मैंने इससे पहले एक बहुत लंबी एक वीडियो इस पर रिकॉर्ड की, इसकी आईनी अहमियत पे, इसकी तारीखी अहमियत के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख के तनाजुर में। वो 40 मिनट से ज़्यादा हो गई, एंड आई थॉट कि ये नहीं लोग देख सकेंगे, इसलिए मैं एक मुख्तसर इसके ऊपर कमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन उस मुख्तसर कमेंट के शुरू में कहना बहुत ज़रूरी है कि चंद ही फैसले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इतने मुश्किल थे करने। गालिबन इससे पहले सबसे मुश्किल फैसला वो था जो 3 नवंबर 2007 को इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनके साथ जस्टिस ने किया, उनके ब्रदर जजेस ने, जब जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज की और उस इमरजेंसी के फैसले को गलत, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया इफ्तिखार चौधरी की एक बेंच ने, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस जो हैं और वो उनके जजेस जो हैं उनको एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया और अगले कई महीनों तक वो डिटेंशन में रहे। और फिर वकला तहरीक की कामयाबी के नतीजे में उनको रिहाई मिली। दूसरा एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन वो है पॉजिटिव, जहां सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने 30 जून 2007, मेरा ख्याल है, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी जिन्हें जनरल मुशर्रफ ने सस्पेंड किया था, उन्हें बहाल कर दिया। और यूं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख जो है उसने डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। और बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनको तारीख में बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन वो फैसले को मुश्किल फैसले इसलिए नहीं थे कि या तो वो डिक्टेटर की हुकूमत और उसका दौर, उसका जबर खत्म हो चुका था, या जनरल ज़ियाउल हक की सूरत में उनकी डेथ हो चुकी थी। एक फैसला जो बहुत ही नेगेटिव है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला पाकिस्तान की तारीख का है, वो मौलवी तमीजुद्दीन खान केस है। जब वो स्पीकर थे, प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान की उस वक्त की लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उन्होंने गवर्नर जनरल के फैसले को, जिसको मौलवी तमीजुद्दीन खान केस कहते हैं, 1955 में उससे चैलेंज किया था। और वहां पर उस वक्त की चीफ कोर्ट ने गवर्नर जनरल यूसर्पर के हक में फैसला दिया, असेंबली तोड़े जाने के फैसले को अपहोल्ड किया। और और ये वो फैसला है जहां डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत मारज़ वजूद में आया, जिसको पाकिस्तान के अलावा सिर्फ बांग्लादेश की अदालतों ने मार्शल लॉ को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया, और जिसमें एक ऑस्ट्रियन जूरिस्ट हैंस कैल्सन की थेरीज जो है उनको एक्सप्लॉइट किया गया। और ये फैसला वो फैसला था जिसकी तारीकी से, मनहूसियत से, सियाही से पाकिस्तान कभी रिकवर नहीं कर सका। पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की सियासत जो है अब भी स्ट्रगल कर रही है उसकी नहूसत से निजात हासिल करने के लिए। तो उसी की नहूसत खत्म होगी क्योंकि उसी के शेडो में तमाम फैसले हुए हैं। कल का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया है, महफूज रखा है, वो फैसला ये डिटरमिन करेगा कि आने वाला पाकिस्तान किस किस्म का होगा। क्या पाकिस्तान एक जमहूरी, डेमोक्रेटिक, आइनी रिपब्लिक होगा जिसमें लोगों की ख्वाहिशात से लोग तरक्की कर सकेंगे? ये चंद इलीट खानदान, डिनेस्टीज जो हैं, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, कभी एक फैमिली आएगी कभी दूसरी फैमिली आएगी, पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहेंगे। ये अहमियत है कल के उस आने वाले फैसले की। अब इसकी मैं चंद तफसीलात जो आज सारा दिन हुआ वो आपके सामने रख देता हूँ, और ये मैंने बहुत से पॉइंट्स इस हवाले से लिख के रखे हैं। आज दो तीन चीजें हुई। एक, जहां सुप्रीम कोर्ट कई घंटे तक इस फैसले को सुन रही थी, शाम के गालबन ऑलमोस्ट 5 बजे तक, वही 4:30 5 बजे तक, वहां पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली के फ्लोर में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ी बहस हो रही थी, जिससे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बनफ्से नफीस उसमें शामिल थे, लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ उसे लीड कर रहे थे। ये वही बहस है जहां सुप्रीम कोर्ट को इतना रिडिक्यूल किया गया, उसके खिलाफ इतना कुछ कहा गया कि पाकिस्तान के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बशमूल जनाब एतजाज अहसन का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और लॉ मिनिस्टर जो हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, वो कंटेम्प्ट के मरतकब हुए हैं और उन्हें नोटिस दे के बुलाया जा सकता है। दूसरी तरफ पीटीआई ने बिल आखिर एक लॉ कन्वेंशन जो था, रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन भी ऑर्गेनाइज किया, जहां पर बहुत से लोग बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बोले। वहां पर फवाद चौधरी ने बोलते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने अमेरिका के मशहूर चीफ जस्टिस जनाब चार्ल्स ह्यूज की फैसले जो थे 1930-40 के, उनकी तरफ इशारा किया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जब कहा चीफ जस्टिस को कि तुम फैसले करोगे, मैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा, तो चीफ जस्टिस ने, जस्टिस ह्यूज जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट थे, और उमर अता बंदयाल साहब भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट रहे हैं, क्योंकि नॉट फ्रॉम द कोलंबिया लॉ स्कूल, उन्होंने लॉ जो है वो कैम्ब्रिज से ट्राई पास किया। लेकिन उस निस्बत से अब ये पाकिस्तान में बहुत बहस हो रही है। और फवाद चौधरी ने कहा कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा था कि मेरा काम है फैसला करना,
امریکہ کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کو آئین اور قانون کے تحت سے بولڈ صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، یہ ہماری اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرایا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے بہت سی کمپلیکسٹی ہے جو سپریم کورٹ دیکھے گی۔ دو چیزیں تو یہ ہیں، لیکن جب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو محفوظ رکھا تو ایک بار پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ یہ وہ ہنگامی اجلاس ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے کہ سپریم کورٹ کے ممکنہ فیصلے سے جو صورتحال پیدا ہوگی اس سے کیسے نپٹنا ہے۔ اب ذہن میں یہ رہے کہ حکومت بالکل بزد ہے، حکومت کی سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی پوزیشن، تقریباً تیور یہی تھے، لیکن حکومت اور حکومتی جماعتیں کہہ چکی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اسے امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ پی ایم ایل این کے لوگ، اس کے سپورٹرز کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ بھی فیصلہ کرے، الیکشن نہیں ہونے ہیں اور ہم اس کا کوئی حل نکالیں گے کہ الیکشن نہ ہو۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جس میں ہم دیکھ لے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر جو بحث ہوئی ہے وہ کس قسم کی ہے۔ کورٹ کی ڈیبیٹ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو تھا، یہ خاصی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی، ہیٹڈ ڈیبیٹ تھی، انٹینس ڈیبیٹ تھی، لیکن جب ڈیبیٹ شروع ہوئی تو وہاں پر تینوں سیاسی جماعتوں کے پی ایم ایل این اور جے یو ایف کے وکلا جو ہیں پریزنٹ ہوئے۔ پی کی طرف سے جناب فاروق ایچ نائک صاحب وہاں پہ آئے، پی ایم ایل این کی طرف سے اکرم شیخ صاحب وہاں پہ پہنچے، جے یو ایف کی طرف سے کامران مرتضیٰ وہاں پہ تھے۔ جب یہ وہاں پہ آئے اور سب سے پہلے فاروق ایچ نائک نے پوڈیم سنبھالا، اس کے اوپر آئے روسٹرم کے اوپر، تو چیف جسٹس نے اور برادر ججز نے ان سے یہ پوچھا، پوائنٹڈلی پوچھا کہ آپ یہاں کس کیپیسٹی میں آئے ہیں، بیکاز آپ کی جماعتوں نے تو اس بینچ اور عدالت کا بائیکاٹ کا باقاعدہ پریس ریلیز ایشو کیا ہے اور اس کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور ہماری کورٹ کی ٹیم چیک کر چکی ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ایسا اعلان اور ایسا اعلامیہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس پہ فاروق ایچ نائک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کورٹ کا بائیکاٹ نہیں کیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اور میری طرف سے ایسا کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، لیکن ان کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کم از کم ہمیں پھر لکھ کے دیں کہ آپ کو اس کورٹ کے اوپر ٹرسٹ ہے اور آپ نے اس کا بائیکاٹ نہیں کیا ہوا۔ تو فاروق ایچ نائک صاحب نے اسے افرم کیا۔ اب گورنمنٹس تو انہوں نے زبانی تو کہا کہ میں نے افرم کیا، لیکن انہوں نے ریٹن بھی بعد میں یہ چیز انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جمع کروائی، لیکن اس کے باوجود عدالت نے نہ تو فاروق ایچ نائک صاحب کے کامنٹس کو بہت زیادہ تفصیل سے سنا، نہ اکرم شیخ صاحب کو سنا، نہ انہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب کو سنا۔ اس کے بارے میں بہت دہائی دی گئی ہے نیشنل اسمبلی میں، لیکن مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس کی دو قسم کی وجوہات تھیں نہ سننے کی۔ ایک تو عدالت نے کہا کہ چونکہ آپ اپنی کیپیسٹیز میں یہاں پہ نہیں ہیں، خاص کر اکرم شیخ صاحب نے بہت بحث کی کہ میں اپنی کیپیسٹی میں ہوں، میں اپنے ضمیر سے یہاں پہ آیا ہوں، میں نے تو پی ایم ایل این سے کوئی پیسے فیس بھی چارج نہیں کی، لیکن عدالت کا موقف چیف جسٹس کا بڑا کلیئر تھا کہ آپ یہاں پر خود اپنی کیپیسٹی میں نہیں آئے ہیں، بلکہ اگر ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں، اپنے کاغذات دکھائیں، تو آپ یہاں پر پی ایم ایل این کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے ہیں اور پی ایم ایل این کو اس ٹرسٹ، اس بینچ کے اوپر اعتماد نہیں۔ لیکن there were two other reasons as well۔ ایک ریزن تو یہ تھا کہ عدالت یہ چاہتی تھی کہ شام کے 4 ساڑھے 4 بجے تک اس بحث کو سمیٹا جائے تاکہ ایک فیصلے کی طرف جایا جا سکے، اور عدالت کو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ 3 وکلا کو اگر گھنٹہ گھنٹہ انہوں نے ٹائم لے لیا، 45 منٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وائنڈ اپ نہیں ہو سکیں گی اور معاملہ اگلے دن کے اوپر چلا جائے گا۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ عدالت کا استدلال بڑا کلیئر تھا کہ یہ تینوں سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں یہ حکومت کا بھی حصہ ہیں، اور حکومت کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت ہی افیکٹولی طور پر ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں پر اٹارنی جنرل پاکستان جناب منصور ایوان صاحب بھی موجود تھے، وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے 2 وکلا موجود تھے جس میں عرفان قادر صاحب بھی موجود تھے اور وہاں پر سواتی صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ 2 فیڈرل سیکرٹریز، سیکرٹری ڈیفنس جنرل حمود زماں بھی وہاں موجود تھے، اس کے ساتھ ہی سیکرٹری فائنانس غالباً ان کا نام یعقوب ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو گورنمنٹ کو کورٹ کی بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، ان جماعتوں کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، اور ان کے وکلا کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ریٹن اورل آرگومنٹس آپ نہ دیں، آپ اپنی ریٹن سبمیشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے جمع کروا دیں۔ اب آرگومنٹس بنیادی طور پہ ان کی تھرسٹ جو ہے وہ رہی کیا؟ عدالت میں جتنی بھی سائڈز گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کری تھیں، ای سی پی ہو یا اٹارنی جنرل، ان کا زور یہ تھا کہ 1 مارچ 2023 کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہی نہیں ہے، وہ آرڈر ہی نہیں ہے۔ اصل آرڈر تو بنتا ہے 4/3 کا، یہ آرڈر تو غالباً پبلش نہیں ہوا، اور پھر یہ کہ فل کورٹ ہونی چاہیے، ہمیں اس کورٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے چونکہ کئی ججز ریکیوز کر چکے ہیں، ججز اس کے اختلافی نوٹ لکھ چکے ہیں، اس کی قانونی اور اس کی آئینی حیثیت جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، اور یہ بھی ایشو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تاریخ دے ہی نہیں سکتے، 30 اپریل کی تاریخ کہیں آئین میں لکھا ہی نہیں کہ پریزیڈنٹ تاریخ دے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چیزیں وہاں پہ اٹھائی گئیں حکومت کی وکلا کی ریپرزنٹیشن کی طرف سے، اور اس کا کچھ چیزوں کا بڑا کلیئر جواب بھی
ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اور برادر ان کے ساتھ جو ججز تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر صاحب نے بارہا ان وکلا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ جو اصل ایشو ہے کہ الیکشن کمیشن کیا نئی تاریخ دے سکتا ہے، 30 اپریل کی تاریخ دے کے کیا آئین کے تحت الیکشن کمیشن الیکشن کی تعین دے سکتا ہے یا ڈیلے کر سکتا ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے اور یہی اصل ایشو ہے. لیکن ان وکلا کا جو تمام تھرسٹ رہی وہ اس کورٹ کی ویلیڈیٹی کے اوپر رہی کہ یہ کورٹ جائز ہے یا ناجائز ہے، ان ججز کو یہ کیس سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے، ان پہ اعتماد نہیں ہے. اور انہوں نے تقریباً نہ ہونے کے برابر وقت یہ اٹینشن دی ہے آن دی ایشو آف دی کانسٹیٹیوشنلٹی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. جہاں تک تعلق تھا فرسٹ مارچ کے آرڈر کا، چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے واضح طور پر بڑے اسرٹ کیا. یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ججز نے اپنے آپ کو اسرٹ تو کیا، لیکن بہت ہی تحمل، برداشت، بردباری کا مظاہرہ کیا. خاص کر کے عرفان قادر صاحب جن کی اسپیشلائزیشن بن چکی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ لایا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ایکسپرٹ ہیں کہ جج صاحبان کے ساتھ سخت زبان میں باتیں کیسے کرنی ہیں، ان کی بے عزتی کیسے کرنی ہے، کس طرح سے ان کو ہیومیلیٹ کرنا ہے. جس طرح سوکنیں لڑتی ہیں اس طرح سے عدالت کے اندر وہ بہت حد تک کارروائی کرتے رہے. ہینڈسم ہیں، اسمارٹ ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، خود لاہور ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں. لیکن ان کا ایک ایموشنل رینکر بھی ہے عدلیہ کے ساتھ، شاید اس وجہ سے کہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے بعد میں شاید ان کی جو جسٹس شپ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گئی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی ایک رینکر شپ جو ہے ان کی ہے جس کا کہ وہ ایکسپریشن کرتے ہیں، اور ان کی وجہ شہرت یہ بن چکی ہے کہ وہ کھل کے جج صاحبان کو سناتے ہیں. تو انہوں نے بہت سے ایسے پوائنٹ آئے جہاں جج صاحبان کو بڑی پیشنس اور بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑا. شاید کوشش یہ تھی ان کی کہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور جب اس پوائنٹ پہ کہ فرسٹ مارچ کا آرڈر تو آرڈر ہے ہی نہیں، یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. چیف جسٹس نے ان سب لوگوں کو یہ باور کروایا کہ فرسٹ مارچ کے آرڈر کو مانا گیا ہے، وہ آرڈر امپلیمنٹ ہوا ہے. اس آرڈر کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے درمیان کانسلٹیشن کا ایک پروسیس ہوا جس کے نتیجے میں 3 تاریخیں دی گئیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 30 اپریل کو چوز کیا، الیکشن کمیشن نے اس کے بعد الیکشن اسکیڈول دیا. سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن اسکیڈول کو فالو کرتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹیشن بھی کچھ نے جمع کرائے. تو یہ کہنا کہ یہ آرڈر ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے. اس حوالے سے بہت سی ڈسکشن ہوتی رہی. پریزیڈنٹ کا کہ وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا. حالانکہ پریزیڈنٹ کو خالصاً ڈیٹ کے لیے نہیں کہا تھا ان دی آرڈر آف دا فرسٹ مارچ. پریزیڈنٹ اور ای سی پی کے درمیان کانسلٹیشن کا پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو گورنر ہوتے ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور گورنر باؤنڈ ہوتا ہے بائی دی ایڈوائس آف دی چیف منسٹر. اس کیس میں تو دونوں چیف منسٹرز نے اپنی ایڈوائس گورنرز کو دی، گورنر نے اس کو نہیں مانا. اور جب سپریم کورٹ نے پریزیڈینشیل پاورز کو انووک کیا تو کلیئرلی اسی روٹ سے وہ گئے ہیں جس روٹ کے اوپر گورنر اپنی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو ڈیرائیو کرتا ہے، اسی حوالے سے وہ پریزیڈنٹ کو انہوں نے انووک کیا. لیکن جو مین تھرسٹ ہے اس میں بہت ضروری، وہ 2 پوائنٹس ہیں. باقی ساری بحث تو کورٹ کانسٹیٹیوشنل ہے، لیگل ہے، کورٹ کو سننا چاہیے نہیں. 2 چیزوں کے اوپر بحث آئی جس پہ ہوئی، اور وہ دونوں چیزیں وہ تھیں کہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمارے پاس نہ تو پیسے ہیں نہ ہی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی ہے. اس حوالے سے سیکرٹری ڈیفنس جناب حمود الزما صاحب وہاں موجود تھے، وہ روسٹرم کے اوپر آئے. ذہن میں رکھیں کہ حمود الزما صاحب سمدھی ہیں جنرل باجوہ کے. جنرل باجوہ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے ساتھ حمود الزما صاحب کی صاحبزادی کی شادی ہوئی ہے. حمود الزما صاحب بڑے ریسپیکٹڈ آفیسر ہیں، نہ صرف یہ کہ ایئر ڈیفنس کے اندر ان کا بڑا ریسپیکٹڈ رول تھا، لیکن جب پینڈیمک میں پاکستان میں NCOC کو بنایا گیا، وہ ادارہ جس نے کوآرڈینیٹ کیا پینڈیمک کی پاکستانی کاؤنٹر فائٹ کو، جو بڑی سکسیسفل رہی. اور اسلام آباد میں ان کے آفس کو جس کی آپریشن جتنی بھی کمانڈ تھی وہ جنرل حمود الزمان کے پاس تھی، اور بہت اس میں ان کی اپریسیشن کی گئی اور بہت ان کی کنٹریبیوشن تھی. لیکن یہ تو اب ایک زندگی کی ستم ظریفی ہے کہ آج اس ریسپیکٹڈ آفیسر اور پروفیشنل بندے کو جس عجیب و غریب کیپیسٹی کے اندر یہاں کھڑا کیا گیا اور جب آنے والے سالوں میں یہ کرائسس ختم ہوگا اور جنرل حمود الزمان جو ہیں وہ پیچھے مڑ کے اس کو دیکھیں گے تو ان کو صرف اور صرف افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، شرم آئے گی کہ ان کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا گیا، کھلم کھلا ڈنگا جھوٹ. اور وہ جھوٹ یہ تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے. اتنی خراب ہے کہ اس کا ذکر یہاں عدالت کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اگر ہم کوئی ایفیکٹس اس کے سامنے رکھیں گے تو اینمی کو فائدہ ہوگا. اینمی اس میں کون ہے؟ افغان طالبان ہیں، پاکستانی طالبان ہیں، سیکٹیرین گروپس ہیں، یہ ہندوستان ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اینمی کو فائدہ ہوگا. ان کی یہ صورتحال دیکھ کے مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا جو کبھی ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپا تھا. کہتے ہیں کہ 1970 کے آخر میں یا 1980 کے شروع میں
कराकोरम हाईवे के ऊपर चंद टूरिस्ट को पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने डिटेन कर लिया, और उनको डिटेन इसलिए किया कि उनके पास उन्होंने नक्शे देखे कराकोरम हाईवे के, और उनको लाया गया किसी अफसर के पास। उनका जी आपने ये नक्शे, ये तो इलाका सारा सेंसिटिव है, हसास इलाका है, यहाँ के तो किसी के पास नक्शे अलाउड ही नहीं है बनाने, ये तो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान या सिक्योरिटी के पास हो सकते हैं। तो वो जो टूरिस्ट थे वो अफसर की शक्ल देखने लग गए। उन्होंने कहा भाई ये नक्शे तो हमने लंदन के अंदर पिccadilly मार्केट की एक दुकान से खरीदे हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि ये नक्शे दुनिया में कहीं अवेलेबल ही नहीं है। बहरहाल ये जो पूरा आर्गुमेंट था सिक्योरिटी वाला, जिसके ऊपर बहस भी नहीं हो सकी, और फिर उसके बाद अदालत ने और ये बहुत ही मज़क्का खेज सूरत हाल थी, इस पर कह के मारने को दिल चाहता है, बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वहीं इसी अदालत के अंदर जनाब इरफान कादर साहब जो हैं, उन्होंने एक पुराना घिसा पटा शेर जो है, जो ट्रकों और बसों के पीछे लिखा होता है, खास करके ट्रकों के पीछे पीछे लिखा होता है कि बच्चा पता नहीं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। अब हकीकत ये है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा और बच्चा बच्चा पूरे पाकिस्तान का जानता है कि ये सारा जो ड्रामा और खड़ा खड़ा किया गया है, ये सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए किया गया है। जैसे रोज ही एक छोटा सा कॉलम जो है वो हिंदुस्तान के जस्टिस मार्कंडे इस हवाले से लिख देते हैं कि चूंकि पीडीएम को खतरा है कि हमारी तमाम सियासी हैसियत, खास करके पीएमएल की तो सियासी मौत ही हो जाएगी इलेक्शन के नतीजे में, वो तो एक भरम है उनका, बड़े बड़े लीडर और सब, ये तो सब फारिग हो जाएंगे। तो उस चक्कर में इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए ये सारा ड्रामा खड़ा किया गया, और बदकिस्मती से अच्छे ऑफिसर्स को भी उस ड्रामे के अंदर एक नेगेटिव रोल जो है वो प्ले करना पड़ रहा है अदालत के अंदर, एक झूठ की कहानी सुनाने के लिए। बहरहाल अगर एक कहानी ये थी, और यहाँ तो सहारा ले लिया गया कि ये सीक्रेट है, ये लाया नहीं जा सकता, अदालत ने हुक्म दिया हमूद जमा साहब को कि आप अपनी जो रिटर्न सबमिशन है वो अदालत को कल सुबह तक जमा करा दें, विच एक्चुअली मेक्स मी बिलीव कि इसका मतलब है कि अदालत का फैसला सुबह सुबह नहीं आ सकेगा, कई घंटे बाद ही आएगा, बिकॉज ज़ाहिर है कि सेक्रेटरी डिफेंस की सबमिशन को भी अदालत ने रिकॉर्ड में शामिल भी करना होगा, और उसके ऊपर कुछ कमेंट भी शायद उनको करना होगा, डिक्टेशन देनी होगी। अब आ जाते हैं उस चीज़ पे जिसके ऊपर हुकूमत की बहुत ही ज़्यादा किट लगी है, और वो है सेक्रेटरी फाइनेंस जब आए वहां पे, और जब फाइनेंस और रेवेन्यू के हवाले से बात हुई, यहाँ बेसिक इशू ये था अदालत के सामने कि हुकूमत कहती है कि केपी और पंजाब में इलेक्शन करने के लिए 20 अरब रुपए उसके पास नहीं है। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उनके पास बहुत से स्टेटिस्टिक थे, उन्होंने पूछा कि भाई पीएसडीपी जो आपका डेवलपमेंटल बजट है, जिसके तहत एमएनएज और एमपी हजरात को आपने 170 बिलियन 170 अरब रुपए दिए हैं, कि उसमें से 20 अरब रुपया काट के आप इलेक्शन के लिए नहीं ला सकते। फिर वहां पर यह भी बात हुई कि असद उमर साहब भी एक स्टेज पे इन सब के बाद वहां पे आए, उन्होंने भी आदाद शुमार सामने रखे। तो एक बात वहां पर यह भी आई कि आईएमएफ ने बजट में जो सीलिंग रखी है पाकिस्तान की कि 4.9% यानी 5% उन्होंने सीलिंग रखी है डेफिसिट की पाकिस्तान के लिए, जो एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ इस गवर्नमेंट का। असद उमर साहब ने अदालत को ये बताया कि जो ये 20 बिलियन रुपीस 20 बिलियन है, ये 0.02% बनते हैं जीडीपी का, यानी 1% का 1/5 हिस्सा, 1% का 1/5 बनते हैं। इसी तरह से एक दिन पहले 2 दिन पहले अदालत के सामने ये एदाद शुमार भी आए थे कि 1500 अरब रुपए के जिस डेफिसिट की अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की है, उस डेफिसिट में अगर 20 बिलियन रुपए के खर्चे को डाला जाए तो वो उस डेफिसिट का महज 1%, 1.3% बनता है। बॉटम लाइन ये है कि अदालत ने एक्सपोज किया बहुत बुरी तरह से, सिक्योरिटी को तो इतना नहीं किया, लिहाज किया, क्योंकि उसके हवाले से भी कुछ कमेंट्स उन्होंने किए, लेकिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन का ड्रामा है कि हुकूमत के पास पैसा और सरमाया नहीं है बजट पे, इसको बहुत बुरी तरह से इस सूरत हाल को नंगा किया गया। सिक्योरिटी के हवाले से भी एक बड़ा मोमेंट इंटरेस्टिंग तब आया जब अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस उन लोगों से पूछा कि अगर फौजी, बड़ी फौजी की तो जिम्मेदारी नहीं है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये तो एयरफोर्स और नेवी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सुन के यकीनी तौर पे जीएचक्यू में एक जल्जला आया होगा रिक्टर 7.8 का। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जो आम आदमी है वो सिर्फ आर्मी ही को आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान समझता है। हकीकत यह है कि जिस तरह से वॉरफेयर ने, कॉन्फ्लिक्ट ने अपने आप को रीडिफाइन किया है गुज़िश्ता एक तिहाई के अंदर और आने वाले वक्तों में, उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंस अब है वो एयरफोर्स और नेवी की है। जैसा कि हम देखते हैं कि पोस्ट बालाकोट पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो काउंटर स्ट्राइक की, उसी ने पाकिस्तान की पोजीशन को बचाया, वरना तो हिंदुस्तान कामयाब हो जाता एक स्ट्रेटेजिक रीसेट के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी की बेसिक डिजायर थी। और उसको अगर नाकाम बनाया उस रीसेट की कोशिश को,
ہندوستان نے اگر اپنی ہیجمنی امپوز نہیں کر سکا اس وقت 2019 میں تو اٹ از بیکاز آف دا ایئر فورس. یہ اور بات ہے کہ بعد میں جنرل باجوہ کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، لیک آف ویژن کی وجہ سے، رجیم چینج کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزیشن ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ اب بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور ہندوستان صرف اس پہ بغلیں ہی بجا رہا ہے اور تالیاں مار رہا ہے اس وقت کی صورتحال میں. چیف جسٹس نے وہاں پر سیکرٹری فائنانس کو یہ بھی یاد کروایا کہ پیٹرولیم کی پرائسز کی فلکچویشن سے جہاں حکومت کو سڈنلی ایک ڈیفیسٹ فیس کرنا پڑا 157 بلین کا، خدا نہ خواستہ اگر وہ 177 بلین کا ہوتا، اس میں 20 ارب روپے اور اضافہ ہو جاتا تو پھر حکومت کیا کرتی. باٹم لائن یہ ہے کہ فائنینشیل آرگومنٹ کی تمام تر دھجیاں جو ہیں کورٹ کے سامنے اڑا دی گئی. اب آ جاتی ہے بات اس چیز کی کہ اب عدالت نیکسٹ کرے گی کیا. اب اس کے بارے میں 3 قسم کے ویوز ہیں. ایک پیورلی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جتنے بھی ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وکلا جو ہیں ان کا تو بہت، وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ عدالت ایک بڑا بلیک اینڈ وائٹ کانسٹیٹیوشنل لیگل فیصلہ کرے گی اور پی ڈی ایم کو حکم دیا جائے گا کہ آپ کے پی اے پنجاب میں الیکشن کروائیں. بڑا سخت فیصلہ ہوگا، اور اگر پرائم منسٹر شہباز شریف نے انی کنی کی اس کو امپلیمنٹ نہ کیا تو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے آپشن ہی نہیں ہے. جس طرح سے جسٹس مارکنڈے پاکستان کی عدالت کا مسلسل ہندوستان سے بیٹھ کے روز سے کالم لکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں. مجھے شک اور گمان یہ ہے کہ عدالت کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا، کیونکہ عدالت کے بعض کامنٹس ایسے ہیں کہ ہم فساد نہیں چاہتے، خون خرابہ نہیں چاہتے، الیکشن کو پرامن ہونا چاہیے. تو عدالت کو یہ نظر آ رہی ہے کہ جو عدالت کہے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن عدالت کو احساس ہے کہ جو لوگ سوٹ پہن کے اور ٹائیاں پہن کے پارلیمنٹ میں مختلف جگہوں پہ تقریریں کر رہے تھے، وہ خاصے غیر ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں اور وہ الیکشن کے ساتھ کسی بھی قسم کا کھلواڑ کر سکتے ہیں. عدالت کی کوشش یہ ہوگی، وہ جسٹس چارلز ہیوز کی طرح کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ عوام ہی اس کو امپلیمنٹ کروائیں. عدالت کی کوشش ہوگی کہ اس کا فیصلہ کچھ اس قسم کا ہو جس کو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو، اور وہ فیصلہ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے چانسز ہوں. یہ میرا خیال ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں اس کی حقیقت جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا موقف ہے. وہاں پر بھی 2 قسم کا جو ہے خبریں ہیں. ایک تو کچھ ایسے ذرائع، ایسے سورسز جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ ڈیسیشن میکرز کے بہت کلوز ہیں، وہ یہ اسرٹ کرتے ہیں کہ گزشتہ 3 ہفتوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے سچویشن کو بہت سا اسیس کیا ہے ایز اے رزلٹ آف سرٹن سرویز جو انہوں نے خاموشی سے کروائے ہیں. اور فیلڈ کمانڈرز جو گیریزن کمانڈرز اور کو کمانڈرز ہیں، انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بہت سی انہوں نے انفارمیشن دی ہے اور کہا ہے کہ مزید پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا جو ہے اس کی اب کوئی اسکوپ نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہوگا. حالات بہت خراب ہیں، عوام میں بہت تیش پایا جاتا ہے. خود آرم فورسز کے رینک اینڈ فائل کے اندر جو ہے بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. جونیئر آفیسرز کے اندر، سپاہیوں کے اندر وہ صورتحال سے خوش نہیں ہے. اور جو کچھ بھی ہوا ہے گزشتہ 12 ماہ میں، اس سے افواج پاکستان کی جو پرسٹیج ہے اور ان کی جو ایک عزت ہے اس میں بڑی کمی آئی ہے. بالکل ایک تنگ گلی میں، ایک تاریک راستے میں جا کے کھڑے ہو گئے. تو اس ساری صورتحال سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے فیصلہ ہوا ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو روکا نہیں جائے گا. عدالت کے فیصلے کو امپلیمنٹ ہونے دیا جائے گا. اگر پی ڈی ایم کی حکومت عدالت کے فیصلوں کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو پی ڈی ایم کی حکومت کی مدد جو ہے کم از کم افواج پاکستان کی طرف سے نہیں کی جائے گی. ان سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک سرکولر بھی ایشو کیا جس میں سیکٹر کمانڈرز اور آفیسرز کو منع کیا، یعنی آئی ایس آئی کے آفیسرز کو منع کیا کہ آپ جج صاحبان سے، پولیٹیکل لیڈر سے اور میڈیا سے ملاقاتیں نہیں کریں گے. اب اس کی کتنی حقیقت ہے اس میں، جو بالکل اس کا جو ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے، وہ اس لاسٹ پوائنٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے. اگر گزشتہ 2 یا 3 ہفتے میں کی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، جج صاحبان کے ساتھ، اور خاص کر کے بار ایسوسیشن کے لوگوں کے ساتھ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز کی ملاقاتیں یا سب سیکٹر کمانڈرز کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو مے بی دین اٹ از ٹرو. ادروائز بہت سی چیزیں جو پازیٹیو پھیلائی جاتی ہیں بہت تلخ تجربات کے نتیجے میں، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں، وہ ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کو ایک گڈ فیکٹر کے لیے یا لوگوں کو ایک بہلانے کے لیے یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. بیکاز دوسری طرف سے جو بیوروکریسی ہے، جو امپلیمنٹیشن عام ہے حکومت کی، جس میں پولیس آفیسرز ہیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آفیسرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے تیور میں کوئی ایسے سائن سمٹم ان کے مزاج میں نظر نہیں آئے ہیں گزشتہ چند دنوں میں جس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ڈاکٹرن ہی کو لے کر چل رہی ہے، اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی ہے. اور اگر آپ حمود الزمان صاحب کی پوزیشن دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن صرف شہباز شریف کی پوزیشن نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن لے کے آئے ہیں.
یا فوج پاکستان اتنی بزی ہیں کہ ہم کو ہیومن ریسورس سلیکشن کے لیے نہیں دے سکتے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سمٹم ہے جو آج ہی کے دن میں ہوا ہے. اب حقیقت کیا ہے، یہ تمام اس کے سرکمسٹانسز بہت مختصر طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ وہ بیک گراؤنڈ سرکمسٹانسز ہیں جس میں ہم اگلے 12 گھنٹے میں سپریم کورٹ پاکستان کے اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، جس سے آپ جس کے اوپر دار و مدار ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. کیا پاکستان ایک آئینی ڈیموکریٹک ریپبلک بن سکے گا، کم از کم اس سڑک کے اوپر، اس شاہراہ کے اوپر چڑھ سکے گا، یا پاکستان انہی چند فیوڈل ٹرائبل فیملیز اور ڈومیسٹک فیملیز جو ہیں جن کی باریاں اور پھیریاں اور میوزیکل چیئر لگے گی along with the establishment، اسی راستے پہ رہے گا. ایک میں جملہ اگر اور کہہ دوں تو بڑا اس میں فائدہ ہو جائے گا. اکثر لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسے ہی رہیں گے حالات، اس میں ایسے ہی چلتا رہے گا یہ ملک. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ فیض فیض احمد فیض کے سامنے کہیں بات ہو رہی تھی کہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کا کیا ہوگا، اور خطرہ یہ بھی ہے، خطرہ یہ بھی ہے. تو فیض احمد صاحب نے کہا کہ خطرہ اصل میں یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ملک اسی طرح سے بری حالات میں چلتا رہے گا. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں ازیراہ مذاق. حقیقت یہ ہے کہ 1960s کا جو پاکستان تھا وہ دنیا میں بہت امپورٹنٹ تھا، جغرافیائی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے. اسٹریٹجکلی وہ دو بہت بڑے امپورٹنٹ جو زونز تھے دنیا کے، اس میں لوکیٹڈ تھا. اس کا ایک اینڈ جو ہے جہاں ابھی ویسٹ پاکستان ہے وہ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے ساتھ ٹچ کرتا تھا، چائنا کے ساتھ ٹچ کرتا تھا. دوسرا اس کا زون جو ہے وہ ایسٹ ایشیا میں انڈونیشیا، ملیشیا کی طرف چلا جاتا تھا. تو کلچرلی، جغرافکلی، اسٹریٹجکلی اس کو امریکہ، یورپ، رشیا، چین اور تمام جو کنٹریز کے فارن آفیسز ہیں، وہاں کے جو کارپوریٹ ورلڈ ہے، وہ اس کو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ نگاہ سے دیکھتے تھے. اٹ واز این امپورٹنٹ پارٹ آف دا ورلڈ. اور اس کے بعد جو پاکستان مہاراج وجود میں آیا، سیریز آف مسٹیکس کے نتیجے میں اس کو دنیا چھوٹا بھی دیکھتی ہے، بے اثر بھی دیکھتی ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے جو بار بار دنیا کو لیکچر دیتا رہتا ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، اگر ہم بینکرپٹ ہو گئے یا ہمارے یہاں کیوس ہو گیا، یہ سول وار ہوگی تو دنیا کا کیا ہوگا. لیکن یہ ایک ایسے ملک کی حیثیت سے پاکستان کو آج دنیا دیکھتی ہے جو ظاہر سائز میں بھی بہت چھوٹا ہے، اس کا قد بھی نہیں ہے، اس کا اثر و رسوخ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی، جو انتشار کا شکار ہے، جس کے نوجوان پریشان ہے، جس کی کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. تو اور گزشتہ 12 ماہ میں جو کچھ بھی ہوا ہے جنرل باجوہ کی غلطیوں کی وجہ سے پرنسپلی، اس میں پاکستان کی ریاست اور معاشرے کی صورتحال اور زیادہ خراب ہو چکی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ محض ایک دل کو خوش رکھنے کا بہانہ ہے. چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور اب توقع یہ کی جاتی ہے کہ شاید اتنی سوچ سمجھ ہو کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں. سو لیٹ سی کہ سپریم کورٹ پاکستان کیا ڈیسیژن کا بلیک اینڈ وائٹ شکل میں ہمارے سامنے کیا آتا ہے، پھر اس پہ بات کریں گے. تھینک یو.